देखो, रबीउल अव्वल के बारे में लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना, उसमें जश्न करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी मनाना, ये इस्लाम में कैसा है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखते हैं। पहली बात तो ये कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, इस पर कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है। अगर है तो भाई कोई दिखा दे, भाई ये रिवायत है, इसके ये रावी हैं, सारे सिक़ा रावी हैं, ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। और उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की विलादत के दिन को उम्मत से छुपा लिया है ताकि उसमें खुराफात न, क्योंकि पिछली उम्मतों ने किया ना अपने अंबिया की विलादतों के दिन के साथ। लेकिन अगर फर्ज कर लें, लोग बहस करते नहीं जी फलां ने लिखा है तो फलां ने लिखा है, चलो मान लिया कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यौम विलादत पे क्या करना मिलता है। अहादीस सहीहा से सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोजा रखते थे। सहाबा ने पूछा क्यों, आपने फरमाया ये मेरा यौम विलादत, पीर को आप पैदा हुए। अब देखो, पीर को नबी ने रोजा रख के ये बता दिया कि इसमें ईद का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि ईद और रोजा जमा बोलना पड़ेगा आप लोगों को, जमा नहीं हो सकता। अब इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। जिस दिन रोजा हो जाएगा ना, अब वो सेलिब्रेट करना उसको मुमकिन है ही नहीं, उसमें जश्न का तसव्वुर ही खत्म हो गया। जो हमारी ईदें हैं इनमें रोजा रखना जायज है। ईद उल फितर को कोई रोजा रखे, बोलो भाई, अगर जिस दिन रोजा रखा वो ईद नहीं हो सकती, जो ईद है वो रोजे का दिन। क्या ख्याल है? ईद और रोजा एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट। क्योंकि ईद एक खुशी का दिन है और उसको सेलिब्रेट करना है, तो सेलिब्रेट जो किया जाता है खा पी के किया जाता है या भूखा रह के किया जाता है। देखो, आपके बच्चे का इम्तिहान में पास हो गया अच्छे नंबरों से, बहुत खुश हैं आप, आपने तमाम रिश्तेदारों को फोन किया, भाई मेरा बच्चा 100 नंबरों से पास हुआ है, मैं बहुत खुश हूं और मैं अब जश्न मनाऊंगा, एक सेलिब्रेट करूंगा इसको। भाई कैसे करेंगे? भाई आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि सुबह का नाश्ता भी छोड़ दें और कल दोपहर का खाना भी छोड़ दें। भाई ये क्या हो गया? भाई ये खुशी है या कोई गम है भाई? रोजा कोई गम की अलामत नहीं है, लेकिन खुशी भी नहीं है। खुशी का मतलब खुशी को सेलिब्रेट करना नहीं है, मनाना। खुश होना एक अलग चीज है, खुशी मनाना। भाई खुश होने पर तो हम भी कोई पाबंदी नहीं लगा रहे कि आप 12 बिलों को खुश हो जाएं। मसला है खुशी मनाना। मनाने का सिर्फ ईद को खुश होने पर कभी भी नहीं मनाई जाएगी, सिर्फ ईद के दिन, या कोई खुश यानी ये कोई खाना खिला के। तो आपके बच्चा 100 नंबरों से पास हुआ, आपने कहा कि हम खुशी मनाएंगे। भाई कैसे मनाएंगे? आप भी खाना छोड़ दें और हम भी खाना ले। भाई वो कहेंगे भाई पहले हम, इस तरह तो होगा कि आज हम ज्यादा खाएंगे, इस तरह तो मनाई जाती है। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, दूसरी दलील, जुमे का दिन भी छोटी ईद है ना, इसको भी ईद कहा गया है रिवायतों में। इसी वजह, और ईद के बहुत सारे अहकाम जुम्मे के दिन भी लागू होते हैं। गुसल करके नहा धो के मस्जिद में इज्तिमा होता है, ईद के दिन भी गुसल करके नहा धो के इज्तिमा होता है। नबी जुम्मे के दिन भी अच्छे कपड़े पहनते थे, हम ईद के दिन भी बोलते क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहनते हैं। जुम्मे के दिन भी खुशबू लगा के नहा धो के, ईद के दिन भी ऐसे ही। और हदीस में जुम्मे के दिन को भी रोजे के साथ खास करने से मना किया गया है। ला तख्तस्सु लैलतल जुमुअती बिसलातिन वला यौमल जुमुअती बिसौमिन। हदीस में आता है जुमे की जो रात है उसको इबादत के साथ खास मत करो और जुमे के दिन को रोजे के साथ खास मत। जुमे को रोजा रखना कोई इजाफी फजीलत नहीं है। वैसे जायज है रोजा रखना कि आपकी छुट्टी जुम्मे को होती है इसलिए रख लिया, तो एक अलग बात है, लेकिन इसको खास फजीलत दे के रखना तो ये मुकम्मल ईद तो नहीं है। इसमें ईद का लुक बहरहाल बोलो भाई है, खुतबा भी है, जैसे ईदैन में खुतबा भी होता है, 2 रकतें हैं, ईदैन में भी 2 रकत, तो लुक है इसमें। अब जरा टेक्निकल पॉइंट को समझिएगा आप लोग। यहूदी सबसे पुरानी कौम है, उनके लिए जो मुकद्दस दिन था वो कौन सा था? हफ्ता, और वही उनकी छोटी ईद था। समझ रहे हैं ना, उसी में वो इज्तिमा करते थे। ईसाई उसके बाद आए, उनके लिए कौन सा हुआ? इतवार को, जो हफ्ते के बाद है। मुसलमान उनके भी बाद आए, तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और ये यौम विलादत भी था, तो इसको तो ज्यादा फजीलत होनी चाहिए थी ना भाई, अकली लिहाज से भी और जो हिकमत है उसके लिहाज से भी। अकली लिहाज से इसलिए कि वो पहले थे तो हफ्ता, फिर उसके बाद इतवार, तो अब हमारे लिए पीर। और इसलिए भी कि नबी का यौम विलादत है, तो ये बतरीक़े औला पीर के दिन को फजीलत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो नबी का यौम विलादत है। लेकिन चूंकि उसमें ईद का कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए पीर का नहीं हुआ, बल्कि रिवर्स करके कहां ले गए? जुमे की तरफ। पीर के दिन या नबी के यौम विलादत से ईद का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने खुरच खुरच के निकाल दिया है कि इसमें ईद का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, अपोजिट है उसका, रोजा है।
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے، کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے، 12 ربیع الاول ہی رکھا، لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں، آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن، قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے، آپ ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ایک پوائنٹ اور رہ گیا۔ اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں، رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں۔ کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم منایا جاتا ہے رات کو، کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، لائٹنگ رات کو جچتی ہے، دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں۔ جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت۔ صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے، نماز پڑھو گے، سویاں کھاؤ گے، گلے ملو گے، پتلی گلی سے نکل لو۔ عید الاضحیٰ میں بھی صبح آؤ گے، نماز پڑھو گے، قربانی کرو گے، گوشت کھاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کام تبھی فقہا نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرنا مکروہ ہے، جائز ہے مگر مکروہ، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے دن میں ہوگا۔ یہ رات کو شریعت نے اس لیے نہیں رکھا کہ رات کا وقت نا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جب خوشی منائی جاتی ہے تو رات کو انسان ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ 12 ربیع الاول کو جو عید منائی جاتی ہے وہ دن میں زیادہ منائی جاتی ہے یا رات کو؟ ساری لائٹنگ رات کو ہوتی ہے، سارے جو نعت اور میوزک کے ساتھ وہ سب کب ہو رہا ہے؟ رات کو۔ یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو پتہ چلتا ہے بھائی، بہت معذرت کے ساتھ، کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے، دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی ہے اصل۔ یاد رکھو، محبت میں جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے، اور جذبات سے ہٹ کے، جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ آسان بہت ہے، لیکن یہ حقیقی محبت کی علامت نہیں ہے۔ جب محبت ہو نا کسی کو تو اپنے جذبات کو حدود کے اندر رکھ کے انسان محبت کا اظہار کرے، اپنے جذبات کو غالب کر لینا۔ نبی کا عشق ہر مسلمان کو ہے، ہر ایک کا دل چاہتا ہے یہ کرے یوں کرے نبی کی یاد میں، لیکن آپ اپنے اس جذبات پہ کنٹرول کریں۔ بولے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ پہلے ہے، اپنے جذبات بعد میں۔ مسلمان ہر دھرم اور ضدی نہیں ہوتا۔ جب وہ پیغمبروں کے مشاہدے اور آسمانی کتابیں جن کے دلیل سے جن کا برحق ہونا ثابت ہے، ان کتابوں نے کوئی خبر اگر دے دی ہو تو یہ ایمان لے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ سائنس سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہٹ دھرمی ہوگی جیسے جج کہے کہ جمشید صاحب گواہوں سے تو ثابت ہو گیا کہ آپ نے غفار سے پیسے لیے ہیں، لیکن سائنس سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو غفار کہے گا جج سے کہ میں نے تیرے جیسا ہٹ دھرم اور ڈھیٹ آدمی دنیا میں دیکھا نہیں ہے، اور ظالم بھی ہے تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان والے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے مطلق غیب مراد نہیں ہے، وہ غیب جو ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہو لیکن اس کے وجود پر پیغمبروں اور آسمانی کتابوں جیسی مضبوط دلیلوں سے ثبوت قائم ہو چکے ہوں۔ ہر چیز میں ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسا اعتراض کریں گے۔ آپ اگر سمجھتے ہو کہ یہ حق بات ہے اور بیان کرنے سے حق پرستوں کو فائدہ ہوگا، پھر لوگوں کے خوف سے خاموشی اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو یہ خیال ہے کہ بات حق ہے لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے، اس کو لوگ غلط رخ میں لے جائیں گے، فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، تو پھر ایسے وقت میں حق بیان کرنے سے خاموشی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو ایسے وقت میں غلط لوگ پھر بیان کر رہے ہوں گے نمبر بنانے کے لیے، لیکن اس سے سوسائٹی کو کیا سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے۔ تو آگے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حق بیان کرتے، سوسائٹی کی طرف سے مخالفت ہوتی تو ظاہر غم ہونا نیچرل ہے۔ تو اللہ نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ لوگ آپ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ یہ اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ نبی کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ اللہ کو کیا ہے، پتہ ہے کہ لوگ میرا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ اس بات کو کیوں بتا رہے ہیں نبی کو کہ ہمیں پتہ ہے لوگ انکار کر رہے ہیں؟ دیکھو، جس کی خاطر آپ قربانیاں دے رہے ہو نا، وہ جب آپ کو تسلی کے لیے کہہ دیتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم پہ کیا گزر رہی ہے، تو آپ کے لیے یہ تسلی بہت بڑی تسلی ہوتی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے، پبلک کو سامنے نہیں رکھنا۔ ہمیں کس کو سامنے رکھنا ہے؟ اللہ کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے ہم نے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ پبلک ناراض ہو بھی رہی ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ ناراض ہو رہی ہے، تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی نا اس کے لیے یہ جملہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے پتہ ہے، تو بھائی جب اللہ کو پتہ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کی تلافی
کر دے گا. اچھا ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات, بعض دفعہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کام بھی کیا جاتا ہے جس میں آپ پہ خواہش نفس کے تانے دیے جاتے ہیں آپ کو کہ آپ خواہش کے غلام ہو. دیکھو بعض دفعہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی بات کی جاتی ہے جس سے آپ قربانی دے رہے ہوتے ہو, بڑی قربانی, تو لوگ آپ کو فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست اور اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر کے تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ معاملہ الٹا ہوتا ہے, آپ ایسی بات کر رہے ہوتے ہو جس میں آپ پر انگلی اٹھتی ہے کہ یہ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں, تو یہ حق تھوڑی ہے. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید ابن حارثہ, ان کی زوجہ تھی حضرت زینب, اور تھی بھی بڑی حسن و جمال والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح کرا دیا اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے, جو غلام بھی تھے, آزاد کر دیا تھا ان کو. اب حضرت زینب کو نہ یہ نکاح پسند نہیں تھا, کیوں, وہ آزاد تھیں اور حضرت زید عجمی بھی تھے, غیر عربی تھے, اور غلامی میں زندگی گزری تھی آپ کی. تو عرب لوگوں کا تو ایک ذہن تھا نا, ایک عورت کا ایک خاص طور پہ ذہن ہوتا ہے, بھائی میں ایک تو عرب بھی نہیں ہے, قوم بھی غیر ہے, عرب کا ایک تھا, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, دوسرا پہلے غلام بھی رہے ہیں, تو یہ بے جوڑ کا نکاح سمجھا گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, حضرت زید کا نکاح ہو گیا. بعد میں بن نہیں رہی, جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں. حضرت زید نے ارادہ کیا کہ حضرت زینب کو طلاق دیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ افسوس ہو رہا تھا کہ حضرت زید کیوں طلاق دیں بھائی ان کو, کیونکہ یہ کس کے مشورے پہ نکاح ہوا ہے. بھائی آپ کے مشورے پہ کوئی نکاح ہوتا ہے, پھر جب طلاق ہوتی ہے تو آپ بھی پہ بھی الزام آتا ہے نا کہ تم نے کرائی تھی, کہتے ہیں نا لوگ. تو ہمارے نبی یہ چاہتے تھے کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق بول لو نہ دیں. لہذا آپ نے حضرت زید کو حکم دیا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ, اللہ سے ڈرو اور بیوی کو طلاق مت دو. اور اس آرڈر کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ. لیکن حضرت زید کی نہیں بنی, انہوں نے پھر بھی دے دی طلاق. اللہ نے قرآن میں تنبیہ نازل کی, مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں, ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, تو ان کے پاس اب آپشن نہیں رہتا. تو اللہ نے کہا کہ حضرت زید کو بھی اللہ نے تنبیہ کی کہ جب آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا. حضرت زید پر نبی کے بہت انعامات تھے, کیونکہ اجمی بھی تھے, غلام تھے, نبی نے آزاد کر کے بیٹا بنایا اور بہت زیادہ محبت کی. تو اس محبت کا بھی تقاضا تھا نا کہ نبی کی بات مانتے, لیکن حضرت زید کی نہیں بن رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا, چھوڑ دیا. تو اللہ نے حضرت زید کو بھی تنبیہ کی کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, جب آپ اس سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ کا بھی انعامات اور آپ کے بھی انعامات, آپ ان کو کہہ رہے امسک علیک زوجک, کہ بیوی کو طلاق مت دو, واتق اللہ, اللہ سے ڈرو, لیکن پھر بھی انہوں نے بات نہ مانی. اچھا اب یہ حضرت زید کی ایک طرح سے مذمت ہو گئی نا, لیکن قرآن نے اب وہ حضرت زید کے پر تو قیامت گزر گئی ہوگی, کیا خیال ہے, قیامت گزر گئی, میرے کو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ نے نبی کی نافرمانی کی ہے, تو اللہ نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ واحد صحابی ہیں حضرت زید جن کا نام قرآن میں ہے. فلما قضا زید منہا وطرن, اے نبی جب زید نے نہیں مانی آپ کی بات اور بیوی کو طلاق دے ہی دی, تو اللہ نے اس واقعے میں حضرت زید کا کیا کیا ہے, نام لیا ہے. اس سے ان کی کیا ہو گئی, کیونکہ تھے تو ایک فضیلت والے صحابی نا, بیوی سے نہیں بن رہی, نبی سمجھا رہے ہیں مت طلاق, تو پھر بھی دے دی انہوں نے. تو اب قرآن نے تنبیہ بھی کی کہ آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی, جب نبی کے اتنے احسانات ہیں تو احسانات کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہیں بن رہی لیکن نبی کی خاطر رکھ لو, لیکن پھر بھی دے دی انہوں نے, نہیں بن رہی ہوگی. تو قرآن کے الفاظ اب دیکھو تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ نے نا حضرت زید کا نام بھی ذکر کیا. اس سے ان کی کیا ہو گئی کہ واحد صحابی ہے حضرت زید جن کا صراحتاً قرآن میں نام ہے. یہاں اب علمی نقطے میرے دماغ میں آتے رہتے ہیں نا, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ بے جوڑ کا نکاح فقہا نے یہی سے استدلال کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بے جوڑ نکاح میں پھر کیا ہو جاتی ہے, نہیں بن پاتی. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ طلاق مت دو, پھر بھی دے دی, لیکن نبی نے پھر اس کو ایسے مسئلہ نہیں بنا لیا کہ حضرت زید سے لا تعلق ہو گئے ہوں کہ میں نے منع بھی کیا تھا پھر بھی دے دی. وجہ یہ تھی کہ بھائی اب یہ طلاق کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں ہم. نہیں بن رہی ان کی زوجہ کے ساتھ, نہیں رکھا انہوں نے, تو تنبیہ تو کی ہے, لیکن پھر اللہ نے بھی ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا اور نبی نے بھی بعد میں اپنے اور ان کے تعلقات کے درمیان آنچ نہیں آنے دی. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان مسائل کو بہت زیادہ بڑھانا
نہیں چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ طلاق اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہو جائے تو اب یہ نہیں کہ اس کو انا کا مسئلہ بنا کر ایک دوسرے کو ذلیل کرنا شروع کر دو. اور جو عدالتوں میں جو ہو رہا ہے، بچوں پہ آدھا ٹانگ اس کے پاس اور گردن اس کے پاس، اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور پھر الزامات، یہ جنگلی اور جاہلوں والے معاشرے پر یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. پڑھے لکھے معاشرے کے یہ مسائل نہیں ہوتے. تو ہمارے نبی نے ایسا ہی کیا، منع بھی کیا پھر بھی دے دی، تو چلو پھر بھی تعلق ان کے سوال کر لیا، اب کیا کرے بھائی. لیکن مسئلہ حضرت زینب کا یہ ہو گیا کہ حضرت زینب کا تو دل، نبی کی پھوپھی ذات بہن بھی تھیں، وہ انہوں نے نبی کے مشورے پہ شادی کی تھی. اب جب طلاق ہو گئی ہے تو ان کی تلافی کیسے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی میں اپنی مثال نہیں دوں گا، پھر لوگ کچھ اور سمجھنا شروع کر دیں گے. میری تو ویسے بھی ابھی آپ کی مثال نہیں، یہ بہت چھوٹا بچہ ہے، آپ کی مثال وہ اس کو بہت مزہ آ رہا ہے شادی کی بات میں، قطر سے آئے. انہوں نے کسی خاتون کو مشورہ دیا کہ ان کے دوست سے شادی کر لیں. وہ خاتون کہہ رہی ہے ایکچولی میں نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے کہا بہت اچھا دوست ہے. انہوں نے کرا دی اس کی شادی. بعد میں طلاق ہو گئی. وہ خاتون آئی ان کے پاس، تمہارے مشورے پہ شادی کی تھی، ہو گئی طلاق. ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ اب تم طلاق یافتہ ہو، اب میں ہی کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ کہو گے نا آپ. تو اگر آپ میں کوئی قابلیت ہوگی، اچھی سیلری ہوگی، اچھا مقام ہوگا، عورت اس پیشکش سے کیا ہو جائے گی؟ خوش، کہ چلو جی ایک جگہ طلاق ہوئی لیکن مجھے اس سے اچھا رشتہ مل گیا. ہاں اگر آپ کمتر ہوگے پھر وہ کہے گی نہیں جی کائنڈلی آپ فری ہونے کی کوشش نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کے لیول سے بہت اونچے ہوگے تو آپ کے پاس اس کے درد کی تلافی کا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. بھائی اب تم بے گھر ہو گئی ہو تو چلو میں پیشکش کرتا ہوں. میں نہیں کر رہی ان کی بات کر رہا ہوں، میں فرض کر کے یوں میں کسی کو پیشکش نہیں کر رہا. تو اب کیا ہے، یہی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید نے ڈیورس دے دی حضرت زینب کو. طلاق دینے کے بعد نبی کے دل میں ارادہ ہوا کہ اب میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں تاکہ ان کی تلافی ہو جائے. اب مسئلہ یہ تھا کہ عرب لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے اور اس کی بیوی کو کیا سمجھتے؟ بہو. آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ اسلام بنے ہوئے رشتوں کا قائل نہیں ہے. ایسے تو سارا نظام برباد ہو جائے گا. اپنی اماں کو چھوڑ کے پڑوسیوں کی اماں کو اپنی اماں بنا لیا، وراثت اس کو مل رہی ہے کہ جی کاغذات میں اس کو میں نے اماں کر دیا. میں نہیں بھائی، جو سچی مچی کی اماں ہے ہمیشہ وہی اماں رہے گی. سچی مچی کے ابا، کل کے کوئی میرے پاس آیا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، تو دوسرے ملک میں جو صاحب ہیں وہ مجھے اپنا بیٹا بنا کے ویزا دلوا رہے ہیں، تو ولدیت میں ان کا نام ڈالنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی 100 دفعہ نا غیرت سے ڈوب کے مر جاؤ. کچھ بھی ہو اپنا باپ کبھی کسی کو گروی نہیں دیا جاتا، نہ اس سے نسبت ختم کی جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں ابا ہی بچا ہے ایک غیرت کی چیز. انگریزوں میں تو ابے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. کسی کے ابا، وہ بار بار بتاتا ہوں نا ایک بات، مقصد کسی سوسائٹی کی توہین کرنا نہیں ہے. مقصد یہ کہ تم بھی یہ چاہتے ہو. انگریزوں میں آپ ملیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ان کی والدہ ہیں. ابا کبھی ہوتے ہیں، کبھی ہوتے بھی ہیں، نہیں بھی ہوتے. تو تم یہ چاہتے ہو تم لوگ بھی ابا لیس ہو جاؤ یار. غیرت کے خلاف ہے یار. جو تمہارا باپ ٹی بی کا مریض ہو، کینسر ہو، جو مرضی ہو، بھائی میرا باپ کیا ہے؟ یہی ہے، ایسی کی تیسی. بھائی پیسوں کے لیے یار باہر جاب کے لیے ابا تبدیل کر رہا ہوں. کہہ رہے میں سچی مچی میں کاغذات میں کر رہا ہوں. میں نے کہا یار 100 دفعہ بھی اگر کوئی مرے نا انسان اس بات پہ، مذاق میں بھی اپنا باپ تبدیل نہیں کرتا. وہ غیرت اگر ذرا سی ہوگی، اور ابا میں بھی غیرت ہونی چاہیے. وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ڈاکومنٹس کی خاطر اصل میں ایکچولی باہر جانا ہے تو وہ والا ابا ڈال دے تو. اس کا مطلب ابا بھی غیرت بولو. غیرت ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو. اس کا یہ محسوس کرنے والی چیز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ محسوس کرنے والی جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے، نہیں ہوتی. غیرت، حیا، یہ سب چیزیں محسوس. یہ سائنسدانوں کے ٹاپک نہیں ہے، یہ تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا کہ ابا چینج نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر، جو بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا، آپ اس میں ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے. سرپرست میں ڈالو اپنا نام، ولدیت میں نہیں ڈال سکتے. نہ ان کا وراثت میں حصہ ہے. ویسے زندگی میں کچھ ان کو دے دو، اچھی بات ہے، یا وصیت کر لو ان کے لیے کچھ 1/3 کی. تو اب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا بھائی حضرت زینب سے میں نکاح کروں گا، کیونکہ اب ان کے جو غم کی تلافی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ان کا دل بھرنا ہوگا کہ بھئی ہم نے تو نبی کے مشورے پہ یہ کیا تھا. تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ نکاح ان سے کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. عربوں میں ایک طوفان مچ گیا. لو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں. ہمارے نبی کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں نے اگر یہ کام کیا نا تو اس میں ہوگی بدنامی. اس میں کیا ہوگی؟ حالانکہ آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن آپ کو خیال آیا کہ کیا ہوگی اس میں؟ بدنامی. قرآن نے وعید نازل کیا، تخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. حالانکہ دیکھو یہاں لوگوں سے ڈر کے، یعنی لوگوں کے ڈر سے اپنی خواہش کو کچلا جا رہا ہے.
تو قرآن کہہ رہے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے میں پبلک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو لوگ علماء کو تانے دیتے ہیں نا, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور بڑے بڑے لگژری لائف میں اور بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں, میرے بھائی اگر حلال پیسوں سے کر رہے ہیں نا, تو پھر جو مولوی لوگوں کے تانوں کی وجہ سے پھٹپٹی پہ آ گیا وہ 2 نمبر مولوی ہے. صحیح ہے نا, وہ ڈرتا ہے لوگوں سے. بھائی جب حلال ہے تو تمہارے ایسی کی تیسی, بھائی ہم بزنس کلاس کے ہم اپنا جہاز خرید کے اڑائیں گے اس کو. تو صرف برائی میں لوگوں سے ڈر کے نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کے خلاف آپ لوگوں سے ڈریں. اپنی خواہش پوری کرنے میں بھی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت. آپ کا دل 4 شادیوں کا کر رہا ہے, آپ حقوق ادا کر سکتے ہو, دل چاہ رہا ہے آپ کا, لوگ ملامت کر رہے ہیں ایسی کی تیسی, باڑ میں جاؤ تمہاری, میں مزے کے لیے کر رہا ہوں, جاؤ. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, لوگوں نے کہا اصل میں ایکچولی یہ جو سنت ونت نہیں ہے, اصل میں تو مزے کے لیے کر رہے ہیں آپ ایکچولی. میں نے کہا مزے کے لیے کر رہا ہوں, میرا عیاشی کا دل چاہ رہا ہے. تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے کہا حالانکہ میں سنت ہی کے لیے کر رہا تھا, میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی دل کی چاہت اور خواہش کا کوئی عنصر ہی نہیں تھا, ایسا نہیں ہے. لیکن بھائی ہم جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, میں نے کہا مجبر میں لوگوں سے کہتا تھا کہ میں نہاری کھاتا ہوں, اس میں نیمبو بھی نچوڑتا ہوں, مغز نہاری, نلی بھی ڈلواتا ہوں, مکھن کا تڑکا بھی لگواتا ہوں مزے کے لیے. کسی کو آج تک اس پہ اعتراض نہیں ہوا. حالانکہ وہ اکثر جو بیان میں مجھے لے کے جاتے تھے ان کے پیسوں سے کھا رہا ہوتا تھا, پیسے بھی اپنے نہیں ہوتے تھے. اس پہ تو کبھی اعتراض نہیں کہ اب شادی اپنے پیسوں سے کر رہا ہوں, اس پہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھ مزے کے لیے. تو ایسے موقع پہ پبلک سے جو ڈر گیا نا, وہ بھی پرلے درجے کا احمق اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے. نہ خدا ملا نہ بیگم ملی, خدا بھی راضی نہیں ہوا. کیا خیال ہے کہ تم لوگوں سے ڈر رہے ہو, میں نے ایک چیز کو حلال کیا, وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی, پبلک برا سمجھ رہی ہے, اس کو راضی کر رہے ہو. اللہ بھی گیا اور مزے بھی گئے, بیگم بھی گئی, ٹھیک ہے نا, وہ بھی نہیں ملی. تو یہ بے وقوفوں والا کام ہے. حلال لذتوں میں بھی لوگوں کی پرواہ مت کیا کرو. ہمارے حضرت کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا تھا, گھڑی ایسی خاندانی رکھی ہوئی تھی نا, بعض دفعہ دکھاتے بھی تھے چڑھانے کے لیے, جن کو مولویوں سے تکلیف ہوتی ہے ان کو دکھاتے تھے یہ بہت مہنگی گھڑی ہے. سمجھ رہے ہو, جس کو دیا ہے وہ لگژری لائف گزارے, نہیں دیا تو صبر کرے بھائی, اس میں کیا ہے. اچھا یوٹیوب آج کل بہت چل رہا ہے, یوٹیوب کی ارننگ مولوی لوگ اصل میں اپنے لیے حلال کی بھی ہے, دوسروں کے لیے. تو یوٹیوب کی ارننگ مولویوں نے اپنے لیے حلال نہیں کی ہے. مولویوں کو ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں. یوٹیوب کی ارننگ کا تو ابھی میں دلائل نہیں دیتا, وہ تو میں 20 دفعہ دے چکا ہوں. جو لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے حرام ہے, میں ان لوگوں سے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں اصل میں ان کے اپنے چینل ہے نا اس لیے حلال ہے. میں بھی یہ الزام لگا سکتا ہوں, تمہارا کوئی چینل نہیں ہے نا اس لیے تمہاری نظر میں کیا ہے, حرام. جس دن تمہیں پتا چلا نا کہ اس کے علاوہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, سب سے پہلے تم بناؤ گے اپنا چینل. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ الزام تو ہم بھی آپ پہ لگا سکتے ہیں. تو جس کو جو منہ میں اٹھاتا ہے اٹھا کے پھینکتا رہتا ہے, بس پھینکتا رہتا ہے. اور اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو پھر سب کے لیے حرام ہے. پھر یوٹیوب کا جس کا چینل ہونا وہ آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا, چائے پلائے گا وہ آپ کے لیے پینا کیا ہے, حرام ہے. بہت سے لوگ یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہتے ہیں, لیکن یوٹیوبر جب ان کی دعوت کرتے ہیں, ہدیے دیتے ہیں, بڑے تسلی سے ٹھنڈے پیٹوں وہ ہدیے رکھ کے کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کی دعوتیں بھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ تو منافقت تو آپ کر رہے ہو, ایک طرف ہو جاؤ نا. پھر میں بار بار کہتا ہوں, اگر یوٹیوب کے ایڈورٹائز میں عورت آنے کی وجہ سے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی بھی کمیشن حرام ہے, اس لیے کہ اس میں کیا آ رہی ہے, ایڈ میں عورت آ رہی ہے, حالانکہ اس کا جو ارننگ مل رہی ہے وہ عورت کو دکھانے کی نہیں مل رہی ہے, وہ کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی مل رہی ہے. عورت کا آنا اس میں ضمن ہے جو کہ غلط ہے, ہم اس کو صحیح نہیں کہتے. تو جیسے شیمپو کی بوتل میں عورت کی تصویر آ رہی ہے وہ بھی تو غلط ہے نا, لیکن دکاندار کو پیسے کس چیز کے مل رہے ہیں, وہ تصویر بیچنے کے نہیں مل رہے, وہ شیمپو بیچنے کے مل رہے ہیں. تو وہاں بھی تو آپ دکاندار کو بھی بولو نا کہ یہ اصل میں چونکہ دکاندار چونکہ مولوی ہے تو اس نے شیمپو کی بوتل جس میں اتنی بےہودہ لڑکی کی تصویر ہے اس کو بیچنے کو اس نے کیا کیا ہوا ہے, جائز کیا ہوا ہے. تو وہاں چونکہ اپنی جنرل اسٹورز ہیں, اپنی دکانیں ہیں, تو منافق بہت سے ہوتے ہوں گے مولوی منافق. میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں ہر چیز میں مولویوں کو صحیح قرار دوں, لیکن یہ جو تبصرہ کرنے والے لوگ ہیں نا, اس موقع پہ ان کی منافقت ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح نظر آ رہی ہے. تو جیو اور جینے دو لوگوں کو, حلال حرام میں فرق کرو. تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے, قرآن نے کہا اتخشى الناس, لوگوں سے ڈر رہے ہو آپ. جب وہ منہ بولا بیٹا ہے, حقیقی بیٹا نہیں ہے, تو اس کی بیوی آپ کی بہو نہیں ہے, وہ نام محرم ہے آپ کے لیے. آپ کے دل میں نکاح کی خواہش ہے آپ کریں. اور پھر قرآن نے ایک کام یہ کیا کہ قرآن کہتا ہے زوجنا, کہا ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا ہے, آپشن ہی ختم کر دیا آپ کے پاس نو کا. ہے بات سمجھ میں نہیں, یہ بات میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب واحد زوجہ ہیں جن کا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے. تو نبی نے آپ کا نکاح
اللہ نے آپ کا نکاح پڑھا دیا، زوجناک، اللہ نے کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، یہ آپ کی زوجہ ہیں. تو نبی کے پہ کیسی ٹینشن ہوئی کہ عرب نے کہا اچھا لو بھائی اپنے لیے مسئلہ ہی کیا کر دیا، چینج کر دیا، معاذ اللہ. یہ الزامات لگے، لیکن قرآن نے کہا کہ اتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ، آپ لوگوں سے مت ڈریں. کس سے ڈریں؟ اللہ سے. اس میں ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ بھائی اگر آپ کی کوئی جائز خواہش ہے نا اور آپ پوری کرنا چاہتے ہو تو اس میں بھی لوگوں کے خوف سے اس جائز خواہش سے پیچھے مت ہٹو. لوگ تو باتیں بناتے رہیں گے کہ مولوی ریووں میں گھوم رہا ہے، مولوی فلان. اچھا یہ مولوی فرقہ ایسا ہے ہر کام میں کیڑے نکالنے ہیں. مولوی پٹ پٹی پہ گھومے گا تو لوگ کہیں گے ان کا تو کوئی لائف اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں بچا، ان کی بات ہم کیا سنیں، ان کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ اچھی سواری میں گھومے گا تو دیکھو لگژری لائف ہے ان کی. جب میری ایک شادی تھی نا میں دوسری کی ترغیب دیتا تھا لیکن میرے اندر دوسری کا دم نہیں تھا. صحیح بتا دوں میں بتاتا تھا 2 کرو لیکن میں نہیں کرتا کہ میرے میں دم نہیں ہے. لوگ کہتے تھے پھر ہمیں ترغیب کیوں دیتے ہو؟ میں کہتا ہوں بات تو اچھی کرے نا آدمی. یہ 2002 کی بات ہے، 2003 یا 2 کی. میں کہا بات تو ہم وہی کریں گے جو ہمارے اندر دم نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا جب لوگوں نے کہا کہ پھر ہمیں کیوں بول رہے ہو، تانے دیتے تھے. جب میں نے کر لی، شادیوں کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں ہے لوگوں کا، شادیوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، تو لوگوں کے منہ کسی کا باپ بھی بند نہیں کر سکتا. تو لوگوں کو مت دیکھو. اور یہی لوگ جب آپ بزنس کر کے، مولوی پیسہ نہیں کماتا نا، اگر بعض علماء بزنس کر رہے ہیں اللہ نے بڑا پیسہ دیا ان کو، ان پہ بلا وجہ الزام چندے کا پیسہ ہے. بھائی اگر کوئی ثابت ہو جاتا ہے چندے کا پیسہ ہے، میں کہتا ہوں اس کو ذلیل کرو، ٹھیک ہے نا. اگر چندے کا پیسہ کھا رہا ہے نہیں ہوتا تو آپ کیسے کسی بھی، بہت سے لوگوں کے بزنس بھی ہوتے ہیں. اب بزنس کر کے اگر وہ کما رہا ہے تو اس پہ طنز کے، ان کی لائف اسٹائل دیکھو. اور بزنس کر کے نہیں کما رہا، غریب مر جاتا ہے، اس کے بچوں کے پاؤں میں پہننے کے چپل نہیں ہوتے، پھر جواب دے رہے ہوتے شادیاں کر کے ان کو بچے پیدا کرنے تو آتے ہیں، بچوں کے فیوچر کی ان کو فکر نہیں ہے. تو یہ وہ قوم ہے جو کسی صورت میں خاموش ہونے والی نہیں ہے. تو اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. جو آپ کے مخالفین ہیں انہوں نے ہر چیز میں کیڑے نکالنے ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے بڑی پیاری بات، فرماتے تھے آپ کو عقیدت ہے، اس میں کوئی عیب بھی ہوگا نا تو لوگ اس کو پازیٹیو وے میں لے جاتے ہیں، اور جس سے آپ کو دشمنی ہے اس میں کوئی خوبی بھی ہوگی اس کو نیگیٹو میں لے جاتے ہیں. جیسے پیر صاحب بہت گول مول سے موٹے سے ہیں نا، بہت زیادہ بھاری بھرکم ہے، تو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کو اللہ نے کا خصوصی کرم ہے، اللہ کا حضرت سے، حضرت پہ اللہ کا خصوصی کرم. زادہ بسطتاً فی العلم والجسم. قرآن میں آتا ہے کہ جو جالوت تھے نا، جالوت جو بنی اسرائیل کے امیر تھے، بنی اسرائیل نے کہا ہم ان کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا ان کو اللہ نے جسم اور علم میں بڑائی عطا کی ہے. تو ہمارے حضرت بھی جالوت کی طرح ہیں، اللہ نے علم بھی دیا اور ماشاءاللہ جسم بھی دیا. اور جو مخالف پارٹی کا وہ کہے گا موٹا، ان کو کیا کہے گا، ابے اس کو دیکھو کھا کے کیا ہو گیا ہے، موٹا ہو گیا ہے، خواہش شہوت پرست آدمی ہے. تو جس کو عقیدت نہیں ہوتی اس نے آپ کی ہر پازیٹیو چیز میں نیگیٹیوٹی تلاش کرنی ہے. جس کو عقیدت ہوتی ہے وہ الٹی چیزوں کو بھی سیدھا لے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو بیلنس رکھو میرے بھائی. جب تک 100% کسی چیز کے غلط ہونے کا یقین نہ ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے صحیح پر ہی اس کو محمول کرنا ہے. جب تک غلط ہونے کا یقین نہ ہو، صحیح اس کو صحیح سمجھنا ہے. ہم نے 100% جب تک یقین نہ ہو کہ یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. اے نبی ہمیں یقین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ نے تسلی دے دی. تو یہ تسلی ہمارے لیے بھی ہے. ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں. پھر اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں تسلی ہونی چاہیے، بھائی جس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کی میں ایک خاندانی سی مثال دیتا ہوں. آپ کی مثال تو خاندانی نہیں ہے لیکن ایک لحاظ سے خاندانی ہے، سمجھ میں آنے کے لحاظ سے خاندانی ہے. ویسے کوئی اتنی خاندانی ہے نہیں، خاندانی لوگ یہ کام کرتے نہیں ہیں. آپ کو کسی سے عشق ہو گیا محبوبہ سے، اب کیا ہے کہ آپ اس کی گلی کے چکر لگا رہے ہو، پبلک نے پڑھ کے کوڑ دیا آپ کو. آپ چاہ رہے ہو کہ جس کی خاطر پٹ رہا ہوں اس کو تو پتہ چلے نا. جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرا محبوب میری خاطر پٹ رہا ہے تو اس کے دل میں محبت کے جذبات بڑھیں گے. کچھ تو ترس آئے گا نا کہ میرا محبوب کیسے مار کھا رہا ہے. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. ایک نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ ممبر پہ گانے سنا رہے لوگوں کو بیٹھ کے. تو کوئی حالانکہ گانا یوں نہیں ہے، گانا تو کسی اور انداز سے ہے. تو اب جب آپ پٹو گے آپ چاہ رہے ہو کہ اس کو پتہ چلے، اس کو پتہ نہیں ہے. ایک ایک تھپڑ آپ پہ بھاری ہوگا کہ یار بلا مس کالیں ہیں ساری، اس پٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری مس کالیں جا رہی ہیں. لیکن آپ کو پتہ چلا جی آپ کی محبوبہ کھڑکی میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور
پٹتا ہوا آپ کو دیکھ رہی ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میری وجہ سے پٹ رہا ہے، ایک آپ چاہو گے کہ اور کس کس کے لگاؤ، مجھے خون نکالو یار، بلیڈنگ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوگا نا جب تک شادی نہ ہوئی ہو. شادی کے بعد معاملہ کیا ہو جائے گا؟ بالکل الٹا بیٹا. تو میرے بھائی جن کو اللہ سے محبت ہے، اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے. انا لنعلم ان، اچھا وہ محبوبہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ پٹ رہے ہو، آپ محبوبہ کو نہیں دیکھ رہے، اتنے میں آپ کے موبائل میں میسج آیا کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں. آپ کا تو سارا غم ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ تو پلٹ پلٹ کے بولو گے یار دو ادھر سے بھی لگا یار، ذرا یہ والی جگہ ابھی تک سویلنگ نہیں ہوئی ہے یہاں پہ، پھر یہاں سے پلٹو گے یار دو تھپڑ ادھر بھی لگاؤ. تو اللہ میاں قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی مخالفت ہو رہی ہے، وہ حق بیان کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو میسج آ رہا ہے. انا لنعلم ان منکم مکذبین، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں اور تمہیں ٹینشن دے رہے ہیں. تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے SMS آ رہا ہے. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی اور اس سچویشن میں ہوگا نا، اس کو اس آیت کی لذت محسوس ہوگی، اور جو ان حالات سے گزر نہیں رہا وہ اس آیت کو عام آیتوں کی طرح ایک آیت سمجھے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں جلدی سے آیت کو مکمل کر لوں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں تو تسلی ہو رہی ہے، ہم برداشت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے تانے بھی مل رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہے، ہمیں تسلی ہو رہی ہے، لیکن یہ آدھی تسلی ہے. پوری تسلی یہ ہوتی ہے کہ دشمنوں کو سزا بھی تو ملے نا. آپ محبوبہ کی خاطر پٹ رہے ہو تو آپ کو تسلی تو ہوگی، چلو محبوبہ دیکھ رہی ہے، لیکن آپ کا یہ بھی تو دل چاہے گا کہ یہ کمبخت جو مجھے کوٹ رہے ہیں ان کو بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. آج جو لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کی جو دعوت ہے کل ان کے لیے حسرت کا سبب بننے والی ہے. کل جب روز محشر ہوگا اس وقت ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے کتنی بہترین دعوت کو ٹھکرا دیا. تو آنے دو، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، کل پلڑا آپ کے حق میں ہوگا. تبھی قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب اہل ایمان اور نیک عمل والے لوگ گزرتے ہیں تو یہ برے لوگ بھپتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. آج دیکھ لو نا لبرل طبقہ، مولوی ایسے، ٹوپیوں والے ایسے، داڑیوں والے ایسے، ابے سب 2 نمبر ہوتے ہیں، ابے سب بھائی سب تو سارے سیاستدان سارے برے نہیں ہوتے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. قرآن کہتا ہے کہ جب یہ نیک لوگ اور اچھے لوگ ہیں نا تو دنیا میں ان پہ بھپتیاں کسی جاتی ہیں. یتغامزون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ کیا ہے بھائی؟ فَانقَلَبُوا فَكِهِينَ. اس اور سے بولا کرو. ہاں وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. جب اپنے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں اتراتے ہوئے جاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے یہ کیا. تو اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج پانسا پلٹ چکا ہے، جو قیامت کا دن ہوگا نا، آج معاملہ الٹا ہے. آج ایمان والے، نیک اعمال والے ہنسیں گے ان نافرمانوں پہ اور بولیں گے تم اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے، خدا کی آیتوں کا تم نے انکار کیا. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے، تم نے اس قانون کو اگنور کیا. تمہیں بتایا جاتا تھا امریکہ کا قانون یہ کہتا ہے، ایک دم کان کھڑے ہو جاتے تھے. تمہیں بتایا گیا UK کا قانون یہ، ایک دم تم غور سے سنتے تھے یار کیا لا ہے. تمہیں بتایا گیا یونائٹڈ نیشن کا یہ لا ہے، ایک دم. تمہیں بتایا گیا بھائی شریعت اسلام یہ کہتا ہے، یار اسلام کیا کہتا ہے، اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے تم. ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے دنیا دار طبقہ. ہم چیخ کے تھک گئے، عورتوں کو سمجھا رہے ہیں عدالت سے خلا نہیں ہوتا. کوئی سن رہے ہیں ہماری بات؟ جس عورت نے خلا لینا ہوتا ہے چلی جاتی ہے عدالت سے. زیادہ تر خلا نہیں ہوتا، کل عدم. 100 میں سے 1-2 واقعات ہوتے ہیں صحیح خلا کے، زیادہ تر کل عدم ہے. کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم عورت کو بتاتے ہیں کہ جب آپ بچے لے کے عدالت نے آپ کے حوالے بچے کر بھی دیے نا، پھر بھی باپ کا حق ہے کہ ہفتے میں 1 دن بچوں کو اپنے پاس رکھے گا. آپ بچوں کو باپ کے پاس ہفتے میں 24 گھنٹے کے لیے نہیں چھوڑتی، عذاب آئے گا قیامت کے دن. عورت کے کان میں جوں بھی بولو نہیں رینگتی، سے مسنی ہوگی کہ نہیں. میں ایکچولی ہم پاکستانی لا کو مانتے ہیں اور پاکستان میں اسلامی قانون ہے. ہم بتا رہے ہیں یہ والا قانون اسلامی نہیں ہے، لیکن اپنے مفاد کے لیے فی الحال سب کچھ کیا ہے؟ اسلامی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے قانون کو نظر انداز کر رہے ہیں نا، فَالْيَوْمَ، آج جب قیامت قائم ہوگی اس وقت جج اللہ ہوگا. یہ مخلوق جج بولو نہیں ہوگی، اس وقت جج اللہ ہوگا. وہاں نہ کوئی پیسے کسی کو دے سکتے ہو آپ،
نہ کوئی دو نمبری ہوگی. اللہ کے کسی سے مفاد نہیں ہے. اللہ کہیں گے آج جو حق پر تھے وہ ناحق لوگوں پہ ہنسیں گے کہ کل تمہیں خدا کا قانون بتایا گیا, تم ٹس سے مس نہیں ہوئے, تم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا. آج تم اس قابل ہو کہ تم جیسے بے وقوفوں پہ ہنسا جائے. آج ہم نے ایک حدیث پڑھی بخاری میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نا وہ صحابی آئے, ابو سلمہ ابن عبد الرحمن. ان کا زمین کا جھگڑا چل رہا تھا کسی سے. حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا کہ اپنا حق چھوڑ دو, دے دو اس کو زمین. کیوں؟ میں نے نبی سے سنا جس نے ایک بال زمین بھی کسی کی ہتھیائی 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا اس کو قیامت کے دن. اس کو نا زمین میں کیا کیا جائے گا؟ دھستا چلا جائے گا وہ. تو کیا مطلب تمہارا اس سے جھگڑا ہے, یہ نہیں کہنے کہ اپنا حق چھوڑ دو. مقصد یہ ہے کہ ڈاؤٹ تو ہے نا, ایسا نہ ہو کہ ایک بال زمین بھی غلطی سے اس کی تمہارے پاس آ جائے. اگر ایک بال زمین بھی اس کی تھی تمہارے پاس گئی, قیامت میں تمہارا حشر نشر ہو جائے گا. یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, تو یہ چھوڑ دو. وہ غلطی پر ہوگا نا, اللہ اس کو بہت بڑی سزا دے گا. دیکھو اصولی طور پہ تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہیے, اس سے سوسائٹی میں ظلم پھیلتا ہے. لیکن بعض دفعہ ڈاؤٹ ہوتا ہے انسان کو کہ پتہ نہیں میرا حق ہے بھی یا نہیں ہے, دیکھتا ہوں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. کورٹ کو تھوڑی پتا, کورٹ غلط فیصلہ کر دیتی ہے, اس کے پاس ثبوت پورے نہیں ہوتے, شک ہوتا ہے. زمینوں میں بہت ہوتا ہے ایسا. تو جہاں شک ہوگا وہاں چھوڑ دینا لے لینے سے بہتر ہے, کیونکہ آپ ابھی ایک پلاٹ لے رہے ہو, کل یہ بہت مہنگا پڑے گا آپ کو. اور آپ بتاؤ کہ ایک بال زمین کے بارے میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ ڈاؤٹ ہے تو چھوڑ دو, کیونکہ یہ ایک بال زمین مہنگی پڑ جائے گی. اور ہمارے ہاں جو بلڈر ہوتے ہیں نا, پوری خربوں کی زمینیں ہڑپ کی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے ان کی, اور پھر جب ان پر پینلٹیاں آتی ہیں تو اربوں روپے کی رشوتیں دے کے, اربوں روپے کی پیسے رشوتیں دے کے معاف کرائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. تو ان پہ یہ قابل ترس ہے میرے بھائی. ان کو دیکھ کے فخر نہ کیا کرو, بے اتنا بڑا بلڈر کروڑوں روپے کا مالک ہے یار, میں ابھی رکشے میں گھوم رہا ہوں. اور بھائی تیرا رکشے کا حساب آسانی سے قیامت کے دن ہو کے تو بخشا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو کہہ دینا اللہ میں نے رکشہ اتنے میں خریدا تھا, 1.5 لاکھ قسطیں بنتی تھی, ہر مہینے 5,000 دیتا تھا, ایک دن 5 دن لیٹ ہوا تو میں نے اسے تھوڑی سوری کر لی, ٹوٹل رکشے کا یہ حساب ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی نہ زمین میں دھسایا جائے گا, نہ کوئی اور آپ کے بیڑیاں پہنائی جائیں گی. آپ شکر ادا کرو گے آسانی سے میں بخشا گیا. اور یہ جو بڑے بڑے بلڈر جن کو دیکھ کے ہم بڑے رالے ٹپکاتے ہیں, یار اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے یار, کروڑوں میں کھیل رہا ہے, لیکن یہ سب قابل ترس ہوں گے. اکثریت ان میں, سب تو نہیں کہہ سکتے, اکثریت قابل ترس ہوگی. آپ ترس کھاؤ گے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نہیں بنایا. ان میں بہت سو کے ہاتھ لوگوں کے خون سے رنگین ہو چکے ہوتے ہیں, بہت سو کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ ہوتا ہے جو ان کو معاوضہ نہیں مل رہا ہوتا. ہم نے تو بہت دیکھے ایسے, ہمارے پاس تو مسائل آ رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میں نے پلاٹ خریدا تھا, فلاں نے قبضہ کر لیا اور کاغذ بھی بنوا لیا. چائنا کٹنگ تو آپ کو پتہ ہے, چائنا کٹنگ الگ چل رہی ہے, جاپانی کٹنگ الگ چل رہی ہے, امریکی کٹنگ الگ چل رہی ہے. اتنی نام پہ کٹنگ ہو رہی ہے, جو اصل اونر ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہوتا ہے. تو بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سب قابل ترس ہیں. کل قیامت میں آپ ان پہ رو رہے ہوگے, آپ رو رہے ہوگے. اور جس کو نالائق کو جگہ ملتی ہے نا زمین میں, ایک دم ایسے یوں آ کے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے, چار دیواری بڑھاتا رہتا ہے گھر کی, 1 انچ بھی جگہ نہیں چھوڑتا بندہ. گورنمنٹ لکیریں لگا کے جاتی ہے یہاں سے آگے نہیں, تو وہ لکیر کے اس طرف سے ناپنا شروع کر رہے ہوتے ہیں. تو بس کرو یار, تم نے قبر میں نہیں جانا ہے کیا؟ ان دیواروں کو, ان پلاٹوں کو چھوڑ کے نہیں مرنا کیا تم نے؟ ہمیشہ تھوڑی رہو گے. کیا ہو گیا 1 انچ اگر تھوڑا سا پیچھے گھر بنا لیا, کیا مرا جا رہا ہے یار؟ جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا, اس سے بڑا بدماش اور ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اے نبی آج یہ آپ پہ ہنس رہے ہیں, کل اہل ایمان ان پہ ہنسیں گے. جیسے قارون پہ ہنس رہے تھے نا, پہلے لوگ قارون کو دیکھ کے افسوس کر رہے تھے, یار اتنا پیسے والا, ہم غریب, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمیں بھی کچھ پیسے مل جائیں. جب دھسا ہے نا زمین میں تو کہنے لگے اللہ تیرا بڑا فضل ہے, تو نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں جانا. تو نبی نہیں ڈالا. نبی نے فرمایا کہ جس کو 2 وقت کی روٹی مل جائے, جسم بڑی بیماری سے محفوظ, سر چھپانے کی جگہ مل جائے, پوری دنیا کی دولت اللہ نے سمیٹ کے اس کو دے دی. تو جس کو یہ مل گیا شکر ادا کرے, اس سے زیادہ مل گیا تو غریبی ہے بھائی. پھر اس پہ طنز نہ کرے کہ گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے, تو جہاز میں کیوں گھوم رہا ہے, تو بزنس کلاس میں کیوں جا رہا ہے, تو فلانے بھی. یہ بھی گھٹیا سوچ ہے, یہ بھی حب دنیا کی علامت ہے. جانے دو اس کو, کیونکہ میرا ابھی سفر ہے. پھر